नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। वाल्टन एयरपोर्ट को एक तारीखी अहमियत हासिल है। किसी दौर में ये इंडियन एयरपोर्ट होता था और उस दौर में जंगी जहाज जो थे वो इस एयरपोर्ट पर उतरा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर अल्ट्रा लाइट एंड स्पोर्ट्स फ्लाइंग क्लब बन चुका है, हाइबर्ड एविएशन का क्लब बन चुका है और लाहौर फ्लाइंग क्लब है। 1930 में कायम होने वाला ये एयरपोर्ट आज उन लोगों के लिए एक तरबियत गाह है जो लोग यहाँ पर फ्लाइंग करना चाहते हैं, जो लोग फ्लाइंग सीखना चाहते हैं। आज इसी हवाले से यहाँ पर एक एहतमाम किया गया है उन लोगों को वो फ्लाइंग शो दिखाने का, जिसमें अल्ट्रा लाइट और स्पोर्ट्स के जो जहाज है वो ना सिर्फ उड़ाए जा रहे हैं बल्कि लोगों को तफरीह मुहैया की जा रही है। आज जब हर शख्स परेशान है, हर शख्स तकलीफ में है, हर शख्स जो है उसके दिमाग पर दहशत छाई हुई है, तो उस वक्त एक इतना अच्छा इकदाम करना जो है इस पे वाकई मुबारकबाद दी जानी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया। और इस हवाले से नाजरीन हम चलते हैं और चलकर यहाँ पर आए हुए लोगों से ना सिर्फ बात करेंगे, उनके एहसासात पूछेंगे, बल्कि जो लोग फ्लाइंग कर रहे हैं उन पायलट से भी बात करेंगे और दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। आए नाजरीन चलें और चल के इन लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। साहब आप ये बताइएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं, तो आपको शौक है या देखने के लिए आए? नहीं, मुझे शौक भी बहुत है और देखने के लिए भी आया। मैं फ्लाइंग भी करता हूँ। फ्लाइंग करते हैं, छोटा जहाज उड़ाते हैं, बड़ा जहाज? दोनों उड़ाता हूँ। दोनों उड़ाते हैं। तो आज किस लिए आए? आज तो वैसे देखने के लिए आए, तो फोटो के साथ। आज जहाज नहीं लेके आए? नहीं, आज नहीं लेकर आए। जी बेटा, क्या नाम है आपका? बोलो। सोफिया। सोफिया नाम है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड जो है वो इतना महंगा शौक करते हैं, तो आप नाराज तो नहीं होती? नहीं। कितने पैसे खर्च हो जाते हैं महीने के? पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता। क्यों सर, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? वो डिपेंड करता है आप कितना उड़ाते हैं। मतलब अगर आपका एक आधा जहाज है तो इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते। अप्रॉक्सीमेटली लाख रुपए खर्च हो जाते हैं? नहीं, कितने पैसे खर्च कम हो जाते हैं, इससे काफी कम हो जाते हैं। 20-25 हज़ार रुपए में। अगर आपको 25,000 पहले की चीजें हैं तो 20-25 हज़ार रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होता। अच्छा, आपने कभी इन्हें कहा नहीं कि 25,000 रुपया आप महीने का लगा रहे हैं, उस 25,000 रुपए में आपके लिए कोई गिफ्ट ही ले लें? नहीं, वो भी लेके देते नहीं, वो सारा कुछ नहीं तो 50,000 खर्च हो जाता, इसलिए 25,000 खर्च होता है, 25,000 खर्च होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये नहीं, बचपन से ही शौक था। पहले एरो मॉडलिंग करते थे, जिस तरह ये जहाज उड़ रहे हैं। जी। उसके बाद फिर इसी को देखा देखी हम लोगों ने बड़े जहाजों में घुसना शुरू किया। जी। फिर एक जहाज यहाँ पे है जो हमने खुद बनाया हुआ है, 4 बंदे बैठते हैं उसमें। अच्छा। तो वो उधर USFC के हैंगर में खड़ा हुआ है। जी। तो इसी तरह बड़े छोटे के साथ बड़े ये बड़े अच्छा हॉबी है जी, इसको प्रमोट करना चाहिए। महंगा है मगर इसमें सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही जोर लगा रहे हैं, इसमें हर क्लास के लोग भी आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि सस्ते जहाज भी बन सकते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिकली लोग, यहाँ पे ज्यादातर लोग जहाज इंपोर्ट करते हैं। अगर आप खुद बनाना शुरू करते हैं तो इनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। और आप तो बिजनेस करते हैं? हाँ जी, मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि जो जहाज है ये अगर आप खुद बनाना शुरू कर दें और आवाम को या वो लोग जो कि इसका शौक रखते हैं उनको सस्ते जहाज प्रोवाइड किए जा सकें? देखिए जी, हम लोगों ने तो मैं जिस जमाने में मैंने हॉबी शुरू की थी उस जमाने में आपको खुद ही बनाना पड़ता था, बिकॉज यहाँ पे मिलते ही नहीं थे। जी। अब चाइनीज मॉडल्स आना शुरू हो गए और ऑब्वियसली लोगों की जो कैपेसिटी टू स्पेंड है वो भी बढ़ गई है। मगर अभी भी अगर आप खुद बिजनेस वाइज कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे नहीं कर रहे। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना सस्ता होता जाएगा, जितनी इंपोर्ट कम होगी, जितना आप डोमेस्टिकली करेंगे उतना कम हो जाएगा, और हो जाता है और हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप ये बताना पसंद करेंगी कि हुकूमत अगर चाहे तो इस शोबे को, स्पोर्ट्स के शोबे को प्रमोट कर सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करें। जी। बस, और तो नहीं। तो आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं कहती कि वो इन्वेस्टमेंट करें और इस शोबे को प्रमोट करने के लिए काम करें? उन्होंने तो की भी है इन्वेस्टमेंट। नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए की है। नहीं, अपने जब खत्म होगी तो फिर अपना जब होएगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। फराज साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपने, मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने ये जहाज़ 4 सीटर बनाया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को बताइएगा कि आपका ये शौक़ भी है और किस तरीके से आपने इसको बनाया, क्या मुश्किलात आपके दरपेश आई और नेक्स्ट आपके फ्यूचर प्लान क्या है? बात ये है जी कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा कि हमने एक चीज़ यहाँ पाकिस्तान में कोशिश की और अल्लाह की मेहरबानी से उसको पूरा भी किया।
ہوا اس طرح جی کہ ہم لوگ کہہ لیں کہ میں اور شریار ہم لوگ بچپن کے دوست ہیں اور ہم لوگوں نے آج تک جو بھی کچھ کیا وہ اکٹھے کیا. ہم لوگ ہوئے چھوٹے جہازوں سے جو کہ ریموٹ کنٹرول کہہ لیں, ایئر ماڈلنگ سے شروع ہوئے اور چلتے چلتے آہستہ آہستہ ہم یہاں تک پہنچے. یہ بیسیکلی جہاز جو ہے یہ ایک امریکن کٹ ہے, ویلوسٹی اس کا نام ہے, جیسا کہ اس پہ لکھا بھی ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں جی یہ لکھا ہے. یہ باہر سے آیا تھا, اس میں جو مٹیریل ہے وہ ہم لوگوں نے منگایا تھا انجن امریکہ سے, اور اس کے بعد سارا کچھ یہاں پہ ہم نے خود بنایا ہے. اسمبل نہیں کیا جی. اسمبلی بیسیکلی ہوتی ہے کہ مختلف چیزوں کو جوڑیں, اوکے جی, لیکن اس میں اسمبلی بھی ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ انجن وغیرہ وہاں سے بنا ہوا ہے تو ہم نے فٹ کیا ہے, ایویونکس بنے ہوئے آتے ہیں وہ ہم نے فٹ کیے ہیں, لیکن جو آپ کو باڈی یا ایئر فریم جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ ہم نے لوکلی مینوفیکچر کی ہے. اچھا فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پہ لاگت کتنی آئی ہے؟ اس پہ لاگت کافی زیادہ آ گئی ہے جی. اگر آپ ان ٹرمز آف روپے کہتے ہیں تو قریب 1.5 کروڑ روپے. 1.5 کروڑ روپے جی. اچھا یہ مختلف سیاستدانوں کے پاس, جس میں گورنر صاحب بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں جن کے اپنے ذاتی جہاز ہیں, کیا وہ جہاز انہوں نے باہر سے خریدے کہ وہ بھی یہاں کے بنے ہیں؟ نہیں جی, وہ سارے باہر سے بنے ہوئے ہیں جی. کیونکہ جہاز کی 2 کیٹیگریز ہیں جس میں ایک سرٹیفائڈ کہلاتی ہے اور ایک کیٹیگری جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ہے. ہم لوگ ایکسپیریمنٹل کیٹیگری میں ہیں. اب میں آپ کو اس میں فرق بتا دوں کہ وہ سرٹیفیکیشن ایک پروسیس ہے جس کے تو جو پورا کا پورا ایک ایجنسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں FAA جی جی, وہ اس کو کرتی ہے اور اس میں باقاعدہ پورا ایک پروسیس ہے. اس میں آپ کو کئی ہزار گھنٹے چاہیے, کافی زیادہ پیپر ورک چاہیے اور بہت مہنگا ہوتا ہے. اس سے کی وجہ سے جو جہاز کی قیمت ہے اپنی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر اس کیٹیگری کا جو جہاز ہم نے ویلوسٹی بنایا ہے آپ کو اگر سرٹیفائڈ چاہیے وہ تقریباً کوئی 10 سے 12 کروڑ روپے کا ہوگا. 10 سے 12. اچھا آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ فیوچر پلانز یہ ہیں کہ جی اس پروجیکٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک نیکسٹ جہاز جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہے, وہ ٹربو پراپ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. فراز صاحب عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو جہاز ہیں ان کے پنکھے آگے فرنٹ پہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا پنکھا پیچھے ہے, کیوں؟ بیسیکلی جی یہ جہاز ایک ایڈوانس کیٹیگری جہاز ہے جی جی. ایڈوانس کیٹیگری میں ایک تو اس کی سپیڈ عام جو آپ فرنٹ پہ پنکھے والے جہاز دیکھتے ہیں ان سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس کی کاکپٹ کے اندر شور بہت کم ہے. اچھا. اور پنکھا پیچھے ہونے کی وجہ سے آگے اس میں اس کو ڈریگ کہتے ہیں یا ایئر ریزسٹنس کہتے ہیں, وہ اور جہازوں کی نسبت بہت کم ہے. اس کی وجہ سے اس کا پٹرول کا خرچہ جو ہے وہ باقی جہازوں سے بہت کم ہے. آپ جتنے بھی ایڈوانس کیٹیگری کے جہاز دیکھیں گے اس میں سے اکثریت جو ہے ان میں آپ کو انجن جو ہے یا پنکھا جو ہے وہ پیچھے ملے گا. اس میں آپ کو جیٹس بھی ہیں اسی کیٹیگری کے. ایک انجن ہے جی. کتنے پاور کا؟ 200 ہارس پاور کا جی. 200 ہارس پاور جی. تو 200 ہارس پاور کا انجن آپ کو 2 گھنٹے میں کراچی پہنچا دیتا ہے تقریباً جی. 2 گھنٹے تو نہیں, آپ 2.5 گھنٹے سے اور 2.25 گھنٹے کے درمیان, ڈپینڈنگ کہ ہوا کی ڈائریکشن کیا ہے. جبکہ آپ دیکھیں جو بڑا جہاز ہے وہ بھی 2 گھنٹے لے جاتا ہے تقریباً جی, کیونکہ وہ آپ چوکس آف وہ جہاز جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ اور 30 سے 35 منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کو اوپر ویدر کنڈیشنز کیا مل رہی ہیں. جی جی. ٹربو پراپ جو ہے وہ 6 سیٹ جہاز ہوگا, تقریباً 38,000 اس کی سیلنگ ہوگی, 38,000 فٹ پہ اڑے گا وہ, اور تقریباً کوئی اباؤٹ 650 نوٹیکل مائلز پر آور اس کی کروز سپیڈ ہے. ہم چلیں گے اور چل کے آپ کے جو کلیگ ہیں, آپ کے دوست ہیں جن کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں سوچتے, آپ کی محبت جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے. اس کے بعد پھر جنرل مینیجر آپریشن ہے عثمان صاحب, ان سے بھی بات کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی سر آپ. جی اصل میں جی ایسے ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم پروموٹ کریں ایویشن کو, اور یہ اس کلب کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے دے بین ویری گڈ ٹو اس, ہم لوگوں نے یہ جہاز بنایا ہے. بٹ جو میرا پرائمری انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایویشن جتنے کی گاڑیاں لوگ لے کے پھرتے ہیں اتنے کے, مطلب یہ تو بہت بڑا جہاز ہے, چھوٹے جہاز بھی آپ بنا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چکر میں آنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اس سے پاکستان کے لیے بھی بہت فائدے ہیں جی. تو آہستہ آہستہ کر کے اگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں پبلسٹی ملے گی, جیسے یہ جہاز اڑے گا ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے, اور اس کے بعد ہوپ فلی ہمیں انکوائریز آنی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. فیوچر پلانز میں یہ جی کہ ہم یہ کمرشلی ابھی نہیں کر رہے, نہ ابھی ہم نے سوچا ہے کمرشلی کرنے کا, بیکاز اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے یہاں پہ. اگر یہاں پہ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھتا جائے گا تو ڈیمانڈ آتی جائے گی اور ایک انڈسٹری ہے جو پروموٹ ہوگی. عثمان صاحب آپ یہ دیکھیے گا نا کہ اس وقت لوگوں کے پاس تو جس طرح فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ 1.5 کروڑ روپے کی
گاڑی ہے, تو اگر آپ ان کو 1.5 کروڑ روپے میں جہاز دے دیں گے تو بجائے اس کے کہ ٹریفک کا رش بہت زیادہ ہے, وہ اپنے گھر سے اڑیں گے اور گھر سے اڑ کے کسی بھی جگہ جا سکیں گے. یہی انٹینشن ہے جی. دکھانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس جہاز پہ اگر ہم نے لاہور سے کراچی جانا ہو تو تقریباً 2 گھنٹے 45 منٹ میں آپ لاہور سے کراچی پہنچتے ہیں, اور 4 بندوں کو بٹھا کے پہنچتے ہیں. آپ کو اس سے آپ کا پیٹرول کا خرچہ جو ہے وہ 4 بندوں پہ ڈیوائڈ کر کے ایک فلائٹ اور ایک گاڑی سے کم ہو جاتا ہے. کراچی کا خرچہ کتنا آئے گا اس پہ پیٹرول؟ اس میں جی 4 بندوں کا کراچی کا خرچہ تقریباً آئے گا 40,000 روپیہ پر پرسن 10,000. ہاں جی 10,000 روپیہ. اس سے زیادہ کی تو ٹکٹ ہے جی. بالکل اس سے زیادہ کی ٹکٹ ہے. دوسرا آپ کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ نے جس وقت جانا ہے آپ جائیں, جس وقت آنا ہے آئیں, آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے. دوسرا آپ کو نہ اس کے لیے پائلٹ رکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ سنگل مین آپریشن ہے. آپ خود اڑا سکتے ہیں, خود بیٹھ سکتے ہیں, خود مینٹین کر سکتے ہیں. اور اس کا لا یہ ہے کہ جو اونر ہے وہی بلڈر ہے اور وہی مینٹین کرے گا جہاز کو. سو اس کی لیگل ریکوائرمنٹس بھی بہت کم ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت جنرل مینیجر آپریشن عثمان صاحب ہیں. ہم عثمان صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الٹرا لائٹ اسپورٹس فلائنگ کلب یہ پاکستان میں دس از دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان پاکستان. اس سے پہلے ٹریننگ اسکول جو فن فلائنگ میں ڈیل کرتا ہے وہ نہیں تھا. جی یہ اللہ کا شکر ہے پہلا اور بہت سکسیسفلی چل رہا ہے. اس کو پاکستان ایئر فورس کی پیٹرنیج میں ہم چلا رہے ہیں. اس میں پاکستان سول ایویشن کا بہت پازیٹیو رول ہے. اللہ کا شکر ہے انہوں نے بہت اس میں رولز ریگولیشنز جو ہیں اس کو بہت جو فیوریبل ہیں اس کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں. اسی کی وجہ سے آج یہ الٹرا لائٹ سے اسپورٹ کیٹیگری اور اسپورٹ سے ایکسپیریمنٹل کیٹیگری تک لوگوں کی ایکسیس ہو گئی ہے. لوگ آ رہے ہیں, ممبرز بن رہے ہیں, فلائنگ ہو رہی ہے. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے مور دین 100 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب تک لائسنسز لے چکے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو بڑھنا چاہیے. اسی کی وجہ سے آج جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو آگے ایک پروموشن اس کی جائے جس میں فن فلائنگ کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ افورڈیبل ہے. ہر چیز آپ کمرشل فلائنگ اور اس کے ساتھ جب دیکھتے ہیں تو کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کو بہت افورڈیبل ہے. اس کے چارجز کم ہیں. اس کے اندر لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. اس وقت تقریباً 15 سے 20 جہاز بن چکے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. مختلف کیٹیگریز میں الٹرا لائٹ میں بھی ہیں, اسپورٹ میں بھی ہیں, 4 سیٹر میں بھی آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ بہتر کرے گا اور آئندہ بھی اس میں اور گروتھ ہوگی. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ سیفٹی میئرز اس میں کیا ہیں؟ جس طرح پچھلے دنوں میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک جہاز جو تھا جس میں ایک بچی اور ایک لڑکا دونوں فلائنگ کر رہے تھے وہ گر گیا تھا. تو سیفٹی میئرز کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی ابھی تک جو ہے نا یہ چیز ایسی یہاں پہ تو کچھ سامنے نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ اس کی سیفٹی میئرز جو ہیں ان کو پورا لیا گیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ویل کور کیا گیا ہے. اور سیکنڈلی جو ہے اس کو پراپرلی سول ایویشن مانیٹر کر رہی ہے. دوسرا جی یہاں پہ جتنے بھی جہاز ہیں ان کو CAA کے پراپر جو سرٹیفائڈ انجینئرز ہیں وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اس کی سرٹیفیکیشن کرتے ہیں, جس میں جو ہے اللہ کا شکر ہے بہت پرسکون چل رہا ہے. کوئی پرابلم ابھی تک نہیں آئی اور امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا. عثمان صاحب اس میں کو پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ اس میں کو پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے جی. اس میں 2 سیٹر ایئر کرافٹ بھی ہیں, پیسنجر جو ہے اس میں ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اور اس میں ایک 1 پائلٹ جو ہے اس کو آپریٹ کرتا ہے. یعنی 4 پرسن اس میں جا سکتے ہیں. 3%, 1+3 ایک پائلٹ اور 3 آپ کے ساتھ دوسرے لوگ جا سکتے ہیں. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی اچھا میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی دیر سے فلائنگ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں, خواتین بھی جا رہی ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ بچے جب آپ کے ساتھ اوپر جاتے ہیں تو ان کو ڈر نہیں لگتا؟ بچے آج کل کے ڈرنے والے نہیں ہیں ماشاءاللہ. جو آج کے بچے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو کم سے کم ایج میں ان کو فلائنگ کروا دی جائے. لیکن یہ کہ جو پہلے جو وقت تھے اس میں یہ محسوس کرتے تھے کہ 16, 17 سال, 18 سال ایک کم سے کم عمر ہوتی. لیکن آج کا دور جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ 10, 12 سال کے بچے کو بھی اگر آپ پراپر ٹریننگ دے دے تو شاید وہ بھی ایک پراپر پائلٹ کی طرف فلائی کرے گا. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ابھی ایک فیملی کو یہ بھی کہہ رہے تھے, یعنی آپ بہت زیادہ پیسنجر کی سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ پیسنجر کے حوالے سے سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کمرشل فلائنگ کا مطلب ہی پیسنجر کی سیفٹی ہے. جی ہمارا جو پرائم موسٹ اور فور موسٹ جو جس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیسنجر سیف ہے تو ہر چیز سیف ہے. جہاز یا باقی اکوپمنٹ سیکنڈری ہے, لائف سب سے امپورٹنٹ ہے.
اگر کوئی ویدر کا پرابلم ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو جہاز میں فنی خرابی ہو تو کمرشل پائلٹ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ کسی شخص کی زندگی کو کسی طرح کی مشکل میں ڈال دے. وہ اس سے معذرت کر سکتا ہے لیکن کم از کم ایسے حالات کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب جہاز مکمل طور پر اڑنے کے قابل ہو. اچھا آپ کے ساتھ بہت سارے بچے جاتے بھی ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بچہ جس کو آپ ابھی لے کے گئے تھے ساتھ, یہ بچہ جو ہے یہ کوئی ڈرا تو نہیں, خوف زدہ تو نہیں ہوا؟ میں اس بچے کی تعریف کروں گا. وہ اس طرح سے کہ میرے ساتھ بہت سے بچے پہلے گئے ہیں تو بعض اوقات وہ کچھ پکڑ لیتے ہیں یا میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, لیکن مجھے اس بچے کے اندر فیوچر میں ایک پائلٹ نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو اس کے والدین کو تھوڑا کانفیڈنس دیا جائے تو آگے اس کے فیوچر کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو پائلٹ بننا چاہیے. یہ بالکل نہ ڈر بچہ ہے, اور پائلٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ وہ اپنے ڈر کو زمین پہ رکھ دے. ڈر کو زمین پہ رکھ. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ دانش. اچھا بیٹا انکل کے ساتھ آپ گئے, بہترین پائلٹ ہیں, آپ بتائیں آپ کو ڈر تو نہیں لگا؟ نہیں. کیسا محسوس ہوا؟ بہت اچھا. جب آپ گئے تو انکل نے آپ کو کیا کیا ہدایات بتائی تھی؟ انکل نے بس یہی بتایا تھا آپ انکل سے پوچھ لیں. نہیں آپ بتائیں تو صحیح, انکل نے آپ کو کوئی سیکورٹی میت سے بتائے ہوں گے. ہاں جی. کیا کہا تھا؟ آپ انکل سے پوچھ لیں. آپ کو ڈر تو نہیں لگا؟ نہیں. تو آپ بولتے کیوں نہیں, بتاتے کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اوپر جا کے کیسا فیل ہوا؟ بہت اچھا. رضوان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟ خیریت؟ بہت شکریہ رضوان صاحب. آپ یہ بتائیے گا آج آپ نے یہ جو محفل کا اہتمام کیا ہے, جی ہاں. رنگ و نور کی بارش ہو رہی ہے, ہر طرف بچے بھی ہیں, جی ہاں جہاز ہی جہاز ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ہر شخص یہاں پر آیا. آپ بتائیے گا کہ اس خوبصورت شو کو منعقد کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے ہے؟ سر یہ ہمارے دوست ہیں, روف شاہ صاحب اس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں. جی جی. عثمان ملک کو ہم لوگوں نے مل کے بنایا اس پروگرام کو کہ یہ ہابی جو ہے نا پروموٹ کی جائے. جی جی. ریموٹ کنٹرول فلائنگ اور ایکچوئل فلائنگ, الٹرا لائٹ فلائنگ یہ کافی سستی ہے دوسری فلائنگ سے. جی جی. اس لیے اس کو کہ پروموٹ کیا جائے. پاکستان میں کافی لورز ہیں اس کے, اور ڈے بائی ڈے یہ بڑھتی جا رہی ہے. رضوان صاحب کیا یہ مہنگا شوق نہیں ہے؟ سر اتنا مہنگا نہیں ہے, لوگوں کو بہت شوق پالے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے خطرناک قسم کے شوق ہیں لوگوں کے, جو اس سے سستا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آج اتنا خوبصورت جو ہے آپ نے شو کیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے شو جو ہے؟ جی آئندہ, جی سر اچھے موسم, جب بھی موسم اچھا ہوگا ہم دوبارہ شو کریں گے ایسا. یہ گرمیوں کے بعد فوری طور پہ ایک اس سے بڑا شو ہوگا جس میں مشاق اور دوسرے جہاز بھی آئیں گے. اچھا آپ کا اپنا بھی کوئی جہاز ہے؟ جی میرا بھی 2 سیٹر ایک جہاز ہے. اچھا ہاں جی. تو اس پہ آپ سیر وغیرہ تو کرنے جاتے ہوں گے؟ جی سر کرنے جاتے ہیں. اپنی فیملی کو بھی لے کے جاتے ہیں؟ جی کبھی کبھی لے جاتے ہیں. کبھی کبھی. لیکن 2 سیٹر ہے تو کیسے؟ 2 سیٹر کو ایک ہی بندہ, ایک ہی کوئی جا سکتا ہے, یا مسز جاتی ہے یا کوئی بچہ کوئی جاتا ہے. اچھا ہاں جی. لیکن اگر مسز چلی جائیں تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں؟ بچے ناراض ہوتے ہیں, اس لیے 4 سیٹر ہونا ضروری ہے. تو پھر آپ 4 سیٹر کیوں نہیں لے رہے؟ سر قریب انشاءاللہ جلدی 4 سیٹر لیں گے, قریب لینے والے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں آپ؟ سر بڑی مہربانی, آپ لوگوں کا شکریہ, اور یہ سب لوگ جو ہیں ان کا بھی شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگ کتنے خوش تھے اور ان کے دلوں پہ جو دہشت اور خوف کے سائے تھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے. آج وہ اس خوبصورت تقریب میں آ کر اپنی وہ تمام خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اور اس موقع پہ ہمیں موقع بھی ملا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب وہ جو یہاں پر ہیلی کاپٹر پہ تشریف لائے تھے, ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان خوشیوں میں نہ صرف میں شریک ہوں بلکہ انشاءاللہ تعالی اگر آئندہ انہیں حکومت ملی تو وہ اس کی پروموشن کے لیے ہر طرح کا کام کریں گے اور اس شعبے کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی تمام تر توجہ صرف کریں گے. آپ نے دیکھا جس طرح ان کا یہ عہد تھا کہ انہوں نے پنجاب کو بہتر بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے اپنی تمام تر توجہ مرکوز رکھی ہے, اسی طرح ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے آئندہ جب بھی حکومت میں آئیں گے تو وہ اس شعبے کی پروموشن کے لیے کام کریں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو کیمرہ مین ابرار شیخ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.